बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मंजिला ज़शान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हम अपनी ट्रांसमिशन में उस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिल अक़ीदत से बाबूर हो जाते हैं, नज़रें अदब से झुक जाती हैं, गर्दनें खम हो जाती हैं, पलकें नम हो जाती हैं और रूह फैज़याब हो जाती है। आज जिक्र है उस पाक हस्ती का जिनके इस्तकबाल के लिए ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पूरी कायनात के आका अपने कदम मुबारक पर खड़े हो जाया करते थे और फिर उनका इस्तकबाल किया करते थे। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और सैयदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है और किसी की मजाल इतनी नहीं है कि वो ये दावा कर सके कि रहती दुनिया तक उनकी शान अक़दस का इज़हार मुकम्मल हो चुका है। सैयदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा, उनकी शान ये है कि आप सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, ज़हरा हैं, मासूमा हैं, सिद्दीक़ा हैं, ज़ाहिदा हैं, आबिदा हैं और वो तमाम अलक़ाब भी खुशकिस्मत हैं जो कि आपकी ज़ात से मंसूब किए गए और वो तमाम लोग भी खुश नसीब हैं जो कि आपकी ज़ात से जिनकी निस्बत रखी गई। गुज़रा हुआ सारा ज़माना सैयदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा का मक़रूज़ है और आने वाली जितनी सदियाँ हैं वो आपके लिए आपकी मक़रूज़ रहेंगी। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी सीरत से हम क्या सीख सकते हैं और उन्होंने हमें क्या सिखाया, दीन के लिए उनकी क्या खिदमत थी, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रो करवा दूँ। हमें आज ज्वाइन करें हाफ़िज़ उस्मान साहब है हमारे साथ। वेलकम हाफ़िज़ साहब। डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सैयदा हुमा तक़वा साहिबा। वेलकम। इसके साथ साथ हमें अभी कुछ देर बाद नाथवान ज्वाइन करेंगे शाहज़ीब जावेद, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे। इसके अलावा मैं भी सितारा भी हमारे साथ मौजूद है, किचन के जाने भी जाएंगे। लेकिन पहले मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। हाफ़िज़ साहब, इंसानी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती है कि हम अदना से इंसान उनकी शान पे आगाज़ गुफ्तगू कर सकें। तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, आप ही आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। जैसे आपने कहा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, ख़त्म हम कर नहीं सकते, बिल्कुल शुरू करने की औकात नहीं। हमारे बुज़ुर्ग ये फरमाया करते हैं कि कई बरस क्या कई दिहाइयाँ गुजर गईं, उन्होंने ये नाम खातून जन्नत का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाए। वो ये कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम जैसे रज़ील शख्स की ये औकात नहीं कि हम सरकार की बेटी का नाम भी अपनी ज़ुबान पर ले सकें। ऐसे तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये वो मकाम है कि जहाँ पर इकबाल हमें ये कहते हैं कि जब हम शान मरियम की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं वो मादिर नबी हैं, तो मरियम की शान, मरियम अलैहिस्सलाम की शान बहुत बुलंद हो जाती है कि अल्लाह पाक ने उनके बतन से नबी को जना। लेकिन जब हम बात करते हैं खातून जन्नत की, तो वहाँ पर 3 बड़ी निस्बतें हैं। आप जिगर गोशाए ख़ातमुल अंबिया हैं, आप ज़ौजाए मौलाए कायनात हैं और आप मादर हसनैन करीमैन हैं। तो अब किसी एक निस्बत की भी बात शुरू करें तो ये प्रोग्राम क्या, ये कायनात पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा और हम उस सिर्फ एक निस्बत के ऊपर हम बात कर सकते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाती थीं तो आप न सिर्फ़ अपनी जगह से खड़े हो जाते, कभी उनका हाथ या माथा चूमकर अपनी ही जगह पर बिठाते थे और उनसे गुफ्त शनीद करते थे, जो आने वाली दुनिया को ये पैगाम था कि ये वो वक्त था कि जब लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। आपने अपनी बेटी को ऐसा मकाम अता फ़रमाया और पूरी दुनिया को बताया कि बेटियों से राज़ो नियाज़ की बातें भी की जा सकती हैं और उनसे हर बात करनी चाहिए भी और उनको वो एतमाद भी देना। अब ये देखिए कि चूँकि उम्र में सबसे छोटी होने की वजह से आपने सबसे ज़्यादा वक्त सरकार के साथ गुजारा है और एक बहुत अहम पहलू जो आज की हमारी बहनों बेटियों को सोचने की ज़रूरत है कि वो तमाम तर मुश्किलात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ेस की हैं, आपने उनके साथ देखी हैं। वो शैब अबी तालिब के 3 साल भी हों, वो घर के मामलात भी हों, वो दीन के अंदर जब सरकार की वो तमाम तर काविशें और जद्दोजहद और मुश्किलात, तो आप उनके साथ रही हैं। नहायत खूबसूरत बात हज़रत आयशा की ही रिवायत है, आपने फरमाया कि आपका गुफ्तार और आपका इवन जो आपका चलने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, वो भी सरकार से मुशाबा था। सुभान अल्लाह। तो एक शख्सियत जिसके अंदर वो तमाम तर पहलू हमें नज़र आते हैं कि आपने घर को किस तरह संभाला,
آپ نے بچوں کی تربیت بھی کی، آپ نے گھر کے کام بھی کیے، چکی تک پیسی، آپ مشکیزے سے پانی بھی بھر کر لے آتی تھیں کہ آپ کے کندھے مبارک کے اوپر اس کے نشانات تک بن جاتے تھے، اور اس کے بعد قیام اللیل، رات کے وقت انہیں ساری عبادت بھی کی۔ تو ایک شخصیت جس نے پوری دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلی، دین کو بھی ایک جلا بخشی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین میں جس طرح عورت کو ایک عزت دی، اگر آپ کو مکمل کوئی پیمانہ دیکھنا ہو، یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیرت زہرا کی، تو قیامت والے دن بھی جب اعلان ہوگا کہ تمام اہل حشر، تمام فرشتے نظریں جھکا لو، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہاں سے گزرنا کس نے ہے؟ سواری گزرنی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ تو ہماری آج کی نوجوان نسل خاص طور پر بالعموم اور بالخصوص ہر ایک کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیرت زہرا میں کیا سکھانا چاہتی ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عورت کو ویسی بہت اعلیٰ مرتبہ دیا ہے۔ اگر آپ کو بیٹی بنایا تو رحمت بنایا، بیوی بنایا تو نصف ایمان کی وارث بنایا، پھر ماں بنایا تو قدموں تلے جنت دے دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس باپ کے لیے رحمت جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور اس شوہر کے نصف ایمان کے وارث جو کہ خود کامل ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور پھر ان کے قدموں کے نیچے ان بیٹوں کی جنت رکھی جو کہ خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مقام، کیا مرتبہ ہے ان کا؟ ان الحمد للہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کو جن شخصیات نے جلا بخشی ہیں، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ آپ کے بے شمار احسانات ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر تھی، آپ حضرت امام حسن حسین کی والدہ تھی، اور آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، اور پھر آپ کی شخصیت پر قرآن کر رہا ہے۔ اچھا، آپ کی شخصیت پر احادیث ہیں، جی، یعنی کہ قرآن کریم کی میں بہت سی ایسی آیات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جس کا مصداق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خواتین میں وہ پہلی خاتون تھی جو نجران کے عیسائیوں پر جب مبالغہ کا واقعہ آیا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو لے کر باہر نکلیں اور نجران کے عیسائیوں کو بھی کہیں، تو ام سلمہ فرماتی ہیں آپ نے امام حسن حسین اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان پر اپنی چادر دی اور فرمایا کہ اے اللہ میرا گھرانہ یہ ہے، میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہوں؟ ظاہر بات ہے ازواج مطہرات میں سے تھی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ تم میں خیر ہیں اور تم اللہ کے نبی کی بیوی ہو، لیکن میرا گھرانہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات ملتی ہیں، جس طرح عثمان بھائی نے بتایا کہ قیامت کے دن فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا اپنی نگاہیں نیچی کرو، اور 4 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کے اندر اور اسلام سے قبل بھی ان عورتوں کے مقام کو اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزل سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مریم کو، حضرت آسیہ کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ سیدہ ہما صاحبہ کو ایک دفعہ شامل گفتگو کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ دور حاضر میں جو ہم خواتین ہیں، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے سیدنا فاطمہ الزہرا سے سیکھتے ہوئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دور میں پروردگار عالم نے رسول اللہ کو عنایت فرمائی کہ جب عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ جی، مطلب آپ سوچئے کہ جب بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا اور ان کو صحراؤں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب اس زمانے میں خدا نے جب چاہا کہ عورت کو ایک مقام دیا جائے، عورت کو اس کی عظمت، اور جیسے کہ میرے برادران ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بیٹی دے دی، اور جب رسول کو بیٹی دی تو رسول کو بیٹی دے کر مقام وہ دے دیا کہ وہ صرف اس دور کے لیے نہیں رہیں، بلکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آج کے دور میں بھی اسوہ ہیں بیوی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی کامل اسوہ ہیں کہ اگر ایک ماں ان سے سیکھنا چاہے تو آج کے پرآشوب دور میں ایک ماں ان سے کیا استفادہ حاصل کر سکتی ہے؟ جی، ایک بیٹی وہ صرف بیٹی نہیں تھی، وہ بیٹی تھی جن کو ان کے باپ ام ابیہا کہتے تھے، یعنی کہ باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں کہلائیں جناب فاطمہ الزہرا۔
اور زوجہ بنی تو اس طرح سے زوجہ بنی کہ مولائے کائنات ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ فاطمہ، جب سوال کیا کسی نے مولائے کائنات سے کہ آپ کو جناب فاطمہ الزہرا سے کوئی شکایت ہے، تو کہاں رسول کی بیٹی، کہاں مولا علی لب کھولتے شکایت میں، لیکن انہوں نے مسکرا کے کہا ایک شکایت ہے. تو لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں خیال آیا کہ رسول کی بیٹی سے شکایت. تو تب مولا کائنات نے مسکرا کے کہا مجھے یہ شکایت ہے کہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں. اللہ. اب اس دور کی اگر آپ کہیں کہ آج کی خواتین کے لیے اسوہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے بحیثیت بیٹی ایک باپ کی عظمت، ایک باپ کی عزت کو اور بلند کر دیا. مطلب جہاں پہ رسالت مآب رحمت للعالمین تھے، وہاں وہ ان کے لیے رحمت بن گئی. اور اس طرح رحمت بنی کہ جہاں پر رسالت مآب کو بیٹی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں ماں کی طرح سپورٹ کیا. پھر جب بیوی بنی تو شاکرہ، اس طرح کی بیوی کہ جو ابھی آپ جیسے کہہ رہی تھے کہ کل ایمان کے نصف ایمان، کوئی عام مرتبہ نہیں ہے جناب فاطمہ الزہرا کا. ہم اگر کہیں کہ میں آج کی بیوی ان سے کیا سیکھوں، تو میں جناب فاطمہ الزہرا سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک شوہر کے ساتھ آپ کو سپورٹ کیسے کیا جائے، ایک شوہر کے ساتھ آپ نے چلنا کیسے ہے. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک جب یہ پہنچی کہ مولائے کائنات نے ایک شکایت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے کبھی کچھ مانگا نہیں، تو جناب فاطمہ کا جواب یعنی کہ شوہر کی عزت نفس کو اس قدر اوپر رکھا بیوی نے کہا مانگے تو وہ جسے کسی چیز کی کمی ہو. اب یہ کون زوجہ کہہ رہی ہیں کہ جن کے گھر میں فاقے بھی ہو رہے ہیں، جن کی چادر کے اوپر پیون بھی لگے ہیں، جن کے شوہر خیبر سے اگر فتح کر کے آ رہے ہیں تو سارا مال غنیمت رستے میں بانٹ کر آ رہے ہیں اور وہ مصلح بچھا کے شکرانہ ادا کر رہی ہیں. تو اب آپ آج کے دور میں کہیں کہ ایک عورت ان سے کیا سیکھے؟ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اب جب وہ ماں بنی تو آج کی ماڈرن ماں کے لیے جناب فاطمہ الزہرا ایک ایسی ماڈرن ماں، مطلب جب ہم اہل بیت یا اصحابہ کرام یا ازواج رسول کے ساتھ لفظ ماڈرن لگاتے ہیں نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہم نے خدا نخواستہ توہین کر دی. ماڈرن اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دور میں ایسے ایڈجسٹ ہو جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں. آج کی ایک مصروف ماں کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گی کہ جناب فاطمہ کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ جناب فاطمہ نے اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا. ایسے ہے. آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اور اخذ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں تو سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، ماں کو بھی، بیٹی کو بھی، بیوی کو بھی، کہ کیسے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. دوبارہ گفتگو پر آتے ہیں. ابھی ناظرین کچن کی طرف چلتے ہیں. مہوش اپنی تیاری میں مصروف ہیں، مہوش سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. مہوش کیا بنا رہی ہیں آج افطار میں؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن فرائڈ سینڈوچ ہے، اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں سویٹ میں اسٹرابری ٹرائفل ہے، اور جو ڈرنک میں ہم 7 اپ کے ساتھ بنائیں گے وہ ہے کوکمبر لیمن 7 اپ. ٹھیک. تو مہوش ابھی کتنی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ ابھی تو بالکل اسٹارٹ کیا ہے. چکن جو ہے سبروسو کا چکن جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسٹرابری ٹرائفل کی جو میکنگ ہے وہ جاری ہے. آپ ڈرنک بھی مجھے بتا رہی تھی، کوئی آج ڈرنک بھی ایڈ کی آپ نے؟ ڈرنک کون سی بنا رہی ہوں؟ کوکمبر لیمنیڈ، جس کے اندر ہم 7 اپ کا یوز کریں گے، کھیروں کا یوز کریں گے، لیمن کا یوز کریں گے، جو کہ بہت ریفریشنگ ہوگا ہماری افطار ڈشز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سینڈوچز آپ نے کون سے بنائے ہیں اور اس کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ ذرا دوبارہ بتائیے. میں جو چکن ہے سبروسو کا، ٹھیک ہے، بون لیس چکن لیا ہے، وہ بوائل ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ویجیٹیبلز جو ہیں اس میں ایڈ کروں گی، جس کی ہم کوٹنگ کریں گے سینڈوچ کے اوپر، پھر اس کو ہم ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تیاری آپ کی کافی رہتی ہے. ابھی ہمیں مہوش آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ایک دفعہ پھر موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز، بلکہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر موضوع پر دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور مہوش اپنی تیاریوں میں بھی مصروف ہے. موضوع پر جانے سے پہلے میں ایک دفعہ ناظرین کو بتا دوں کہ اسٹچنگ کاٹن آپ کو عید سے پہلے عیدی دے رہا ہے، اور خواتین کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ عید کی تیاریاں وہ بڑی ذوق و شوق سے کرتی ہیں. تو آپ اپنے قریبی آؤٹ لیٹ میں جا کے یہاں پہ بکنگ کرا سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی www.stitching.com پہ جا کے اپنا کوئی بھی آرڈر بک کروا سکتی ہیں. اور ان کے آؤٹ لیٹس تمام بڑے شہروں یعنی کراچی، لاہور، مظفر آباد، ملتان اور پشاور میں موجود ہیں. تو خواتین جو ہیں جو کہ تیاریوں میں مصروف ہیں ابھی سے، وہ جا کر اپنی بکنگ کروا سکتی ہیں. ایک دفعہ پھر موضوع کی طرف آتے ہیں. حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنے، بڑا سیر حاصل یہ موضوع ہے، اور محترمہ سیدہ صاحبہ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات جو کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں پھر بھی انہوں نے صابرہ اور شاکرہ ہونے کی اعلیٰ مثال قائم کی. تو دور حاضر میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صبر اور شکر کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، فقر فقیر کا لنگر ہوتا ہے. ایسے ہے. اور جب ہم اس گھرانے کی بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کا فاقہ 3 دن کا ہو چکا تھا. کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے. بے حد خوش تھے اس دن ابو ذر غفاری، کیونکہ ان کے گھر امام الانبیاء تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا کہ جب تک کھانا پکتا ہے تو انہوں نے کچھ کھجوریں اور اپنے باغات کے کچھ انگور رکھ دیے. اب سرکار زیادہ رغبت سے نہیں کھا رہے تھے، کبھی کھجور لی یا ایک دانہ جو ہے وہ انگور کا لے لیا. کچھ دیر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہو کر آیا تو آپ نے ایک روٹی کے اوپر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور ایک صحابی کو کہا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، میرا 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کو آج 6 دن ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ہم کس گھرانے کی بات کر رہے ہیں؟ اور شکر کا یہ عالم ہے کہ زبان پر کوئی بھی ایسا شکوہ نہیں، کوئی ایسی شکایت نہیں. اور یہ فاطمہ کون ہے کہ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے یہ کہہ کر نکلتے ہیں کہ اماں میں جا رہا ہوں، آج اپنی اور آپ کی بخشش کروا کر آؤں گا، جی، اور وہ جاتے ہیں تو مغرب کی نماز میں سرکار کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نماز پڑھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہے، اتنی دیر بیٹھے رہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اور عشاء کے بعد بھی آپ کچھ دیر بیٹھے رہے. اور اس کے بعد جب آپ مسجد سے نکلے تو حضرت حذیفہ ان کے پیچھے چل پڑے. سرکار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کہا کون ہے، اور پھر خود ہی کہہ دیا حذیفہ تم ہو، اور پھر خود ہی فرما دیا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ نے بخش دیا صلی اللہ تعالی وسلم. تو پھر ان کو ذرا ایک تھوڑا سا انہماک تھا، یہ جاننے کے لیے ان کی کوشش تھی کہ سرکار آپ وہاں پر کافی دیر بیٹھے رہے. تو سرکار نے پھر خود بیان کیا کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تقریباً روزانہ تشریف لے آتے تھے جب حاضری ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو آج پہلی بار مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اچھا. اس نے اللہ کے حضور یہ حاضری کی درخواست پیش کی تھی کہ میں سرکار کو سلام پیش کرنا چاہتا صلی ہوں. اللہ علیہ وسلم. تو وہ سلام پیش کرنے آیا اور ساتھ مجھے ایک بات بتا کر گیا کہ آپ کے صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی، اور آپ کے جو نواسے ہیں حسنین کریمین وہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان تعالیٰ. ہم اس گھرانے کی بات کر رہے ہیں. جی. اور آپ نے یہ کہا کہ ان کے فقر، ان کے شکر اور ان کے صبر کا آج کے دور میں تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ صبر اور شکر کا مقام خواتین کے اندر کتنا ہے. بصد احترام ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ شکر اور صبر کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. وہ منازل جہاں پر ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم شکوے کی طرف جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور جہاں پر شکر کا مقام ہوتا ہے وہاں پر ہم زیادہ کی خواہش اور زیادہ کی طلب رکھتے ہیں. سیدہ کا یہ کردار ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی جو سیرت و کردار ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس قدر بھی مشکلات آئی ہیں، گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں بھی ہے تو ایسا نہیں ہے جس طرح بھی ہماری بہن نے اشارہ کیا کہ شوہر کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، کہیں پر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی ہے. جب آپ بیٹی کے روپ میں ہیں تو اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، جب آپ بیوی کے روپ میں ہیں تو اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، جب ماں کے روپ میں ہیں تو اعلیٰ ترین مقام پر ہیں. کہ وہ تربیت کی ہے کہ اس کے بعد دنیا نے اگر دیکھا ہے تو جو اگر دین محفوظ رہا تو حسنین کریمین کی وجہ سے تو ایک پوری شخصیت ایسی ہر روپ میں اپنے بہترین مقام پر فائز ہے. اور یہی ہماری خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف سیدہ کی اگر آپ پوری زندگی کو پڑھ لیں تو مشعل راہ ہے. بے شک ایسے ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں. ویسے تو یہ بات ہی کافی ہے کہ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور پھر وہاں سے تربیت یافتہ ہو کے جب انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹوں کی تو بطور ماں ان کا کردار کیسا تھا، اور پھر ان کے کردار سے ہم آج کی مائیں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بریک سے جانے سے پہلے میں اس بات پہ گفتگو کر رہا تھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہدایات بھی بھیجی ہیں ان کے بارے میں اور آپ کی شخصیت کی تیاری کے بارے میں. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 اکثر آیت مودت کہلاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں قُل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں جاتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے رشتہ داروں قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ کرو. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کم از کم ہمیں یہ بتا ہی دیں کہ ذی القربہ کے اندر آپ کے قریبی رشتہ داروں کے اندر کون کون لوگ ہیں جن سے ہمیں محبت کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے ہیں، ان سے محبت کرنا واجب ہے.
دوسری بات جو ہم بات ابھی کر رہے تھے فقر کی اور غربت کی اور گھر کے اندر ایسے معاملات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہمیت کی حامل نہیں ہے. اصل اہمیت کی حامل ہے کہ کردار سازی کیا ہے، کسی شخصیت کے اندر سخاوت کا کتنا پہلو ہے، وہ دل سے کتنا امیر ہے. حضرت امام حسن و حسین بیمار ہوئے 3 دن کے لیے نظر مانگی گئی کہ ہم سارے گھر والے روزہ رکھیں گے، اور جب افطاری کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی سوالی مانگنے کے لیے آ جاتا. آپ وہ جو سامان آپ کے پاس مختصر سامان ہوتا 3 دن لگاتار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کمی، یہ زیادتی، یہ مال کی بڑھوتری اور مال کی کمی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. کسی کو اللہ رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو عزت زیادہ دیتا ہے، اور کسی کو کردار کی بلندگی زیادہ دیتا ہے. ہمیں نوجوان نسل کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بتانا چاہیے کہ ایسے بچے تیار کیے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے صرف اپنی نہیں، اپنے پورے خاندان کی جانوں کو قربان کیا ہے. زمینی حقائق جو بھی ہو، اس پر گفتگو جو بھی ہو، تمام اہل مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اہل بیت کا مقام اللہ کے ہاں بڑے ہی سربلند ہیں. اور یہ روایات بھی حدیث میں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب میرا دل کرتا تھا کہ میں جنت کی خوشبو کو حاصل کروں اور جنت کی خوشبو کو لینے کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتا تھا. تو آپ کا مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہیں اور جو نکاح ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود فیصلہ ہے. ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے نکاح کا پیغام دیا تو جبرائیل امین آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول فاطمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو پسند کیا ہے. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف زمینی فیصلے نہیں تھے، آسمانی حقائق اور آسمانی بھی فیصلے ایسے تھے جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے مختلف پہلوؤں کو، آپ اپنی ذات میں صرف ایک خاتون نہیں تھی، ایک پوری انجمن تھی، ایک پورا ادارہ تھا جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ عورت نے کس طرح گھر کی زندگی اور مارکیٹ، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مذاکرات ہونے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ گئے ہیں. تو اس لیے اصل چیز کردار کی مضبوطی ہیں، اخلاق کی بلندگی ہیں، اور یہ باقی جو معاملات ہیں تو دنیا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. آج کے نوجوانوں کو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو اور حضرت امام حسن اور حسین کے کردار کو یقینی طور پر فالو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو شامل گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ سیدنا فاطمہ تو زہرا ویسے تو ایک سپورٹ سسٹم تھی ہی اپنے والد کے لیے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دین کے فروغ کے لیے بے شمار کام کیا. وہ کیا کام تھا اور آج کی جو خاتون ہے وہ کیسے کام کر سکتی ہے؟ جی دیکھیے، جب کوئی وحی اترتی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت انداز ہوتا تھا اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا. خواتین کیونکہ دیکھیے جب بیعت کی بات آئی، جب تمام اصحابہ کرام نے بیعت کرنا شروع کی رسالت مآب کے ہاتھ پہ، تو کچھ خواتین تھیں انہیں شوق تھا کہ ہم بھی تو اسلام لے کر آئے ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ کے اس پر کلمہ پڑھیں، تو ہم بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اب جب حیا کی بات آئے تو حیا کے مسند پر جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اب جب رسالت مآب تک یہ خواتین کی بات پہنچی، وہ پورے ایک سوشل سرکل چلا رہی تھی جناب فاطمہ. آپ یہ نہ سوچیں یا میں یہ نہ سوچوں کہ گھر کے اندر ایک خاتون، ایک بیٹی، ایک بیوی بن کر وہ رہیں. ایک بیوی اور بیٹی بن کے نہیں رہیں، بلکہ وہ رسالت مآب کے پیچھے اس طرح کھڑی ہوتی تھی کہ جب عورت کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا. دیکھیے میں ایک بات کہوں، رسالت مآب کا ایک جملہ بہت خوبصورت ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا مطلب اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اب آپ نے جیسے کہ کہا کہ وہ رسالت کی سپورٹ کیسے تھیں، دیکھیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. جینڈر بیس کی بات نہیں کری، لیکن وہ سارے مطلب مذکر تھے، مرد تھے. اب جو خواتین کے انٹرنل مسائل ہیں، کچھ فقہی مسئلے ہیں کہ جن کو خواتین کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہر ایک سے ڈسکس نہیں کر سکتے، اس کو کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں تک پہنچائیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال یہ دکھایا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی تربیت اتنی مکمل ہو گئی کہ 1,24,000 انبیاء ایک طرف اور جناب فاطمہ ایک طرف. میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ مردوں کی ہدایت کے لیے یہ سب تھے.
اور خواتین کی ہدایت کے لیے اکیلی فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ، تو کیا بات ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کو جب یہ خبر ملی کہ لوگ جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد بیوی نے کہا تم ایسا کرو، ایک تشت میں پانی بھرو اور پردے کو ایک جانب سے ایک طرف تم بیٹھ جاؤ اور دوسری جانب میرے بابا بیٹھ جائیں. اور کیونکہ بابا کے مزاج سے بھی واقف تھیں. اس کے بعد کہا پانی کے ایک تشت میں ایک طرف سے میرے بابا ہاتھ رکھیں اور دوسری طرف سے تم رکھنا، کیونکہ پانی ادھر بھی مس ہوگا اور تمہیں بھی مس ہوگا، تو گویا تم نے میرے بابا کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب جب وہ خاتون آئیں اور آ کے کہا ہم تو اس طرح بیعت کریں گے، تو رسالت مآب نے ایک دفعہ مسکرا کے کہا کہ یہ طریقہ تمہارا نہیں لگ رہا. تو کیونکہ رسالت مآب کو بھی اپنی بیٹی کے کردار کا پتہ انہیں اندازہ تھا، تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے مسکرا کے کہا یہ جناب فاطمہ الزہرا نے ہمیں بتایا. تو نبی پاک نے مسکرا کے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ فاطمہ میرے لیے کتنی آسانی کر دیتی ہیں. اللہ نے ایک رحمت بنا کے جو مجھے بھیجا، میرے پاس بھیجا، تو وہ رحمت دنیا میں بھی پھیل رہی ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی جو اترتی تھی، جو عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی تھیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا کے پاس آ کر اس وحی کو سیکھتی تھیں، اس آیت کو سیکھتی تھیں. اب یہاں پر اگر وقت ہو تو میں ایک جملہ کہوں. جی ضرور. کہ وہ آیت، بی بی بھی تو مسجد میں نہیں گئیں، بی بی کو کیسے پتا کہ آج جبریل کون سی آیت لے کر آئیں. اب یہاں پر میں میسیج دوں گی آج کی جو ہم خواتین جو ہے نا اپنے بچوں کو موبائلز اور انٹرنیٹ کے گہوارے میں ڈال کر، اور خود بہت سکون سے ہوتے ہیں کہ میں تو درس قرآن پہ جا رہی ہوں، میں اپنے بچے کو پیکج کروا کے آ گئی ہوں. آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ بچے کو دے کیا رہی ہیں. جناب فاطمہ الزہرا کا بہت خوبصورت انداز یہ ہوتا تھا کہ جب رسالت مآب تشریف لائے ایک دن، تو کہا جبریل یہ لے کر آئے. تو رسالت مآب نے کہا فاطمہ آپ مسجد میں تشریف لائیں. کہا نہیں بابا. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا جب حسن مسجد سے واپس آتے ہیں نا تو میں حسن کو ایک ممبر پہ بٹھا دیتی ہوں اور بٹھا کے کہتی ہوں آج نانا کی طرح بولو کہ آج نانا نے کیا بولا. مطلب یہ تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بچے کو طریقہ سکھا رہی ہیں اور وہی انٹرسٹ پیدا کر رہی ہیں بچوں کے اندر بھی، جو کہ آپ کا ہے. اور اپنے بچوں کو اگر دین سکھانا چاہتے ہیں تو ان سے بار بار ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کیا سیکھ کر آئے. ٹھیک ہے، مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ابھی بریک پہ جانا. ویلکم بیک ناظرین. وقت افطار جو ہے وہ نزدیک آتا جا رہا ہے اور کچن میں خواتین کا کام ابھی بڑھتا جا رہا ہے، اور مہوش بھی ابھی تیاریاں جو ہیں تیز کر چکے ہیں. مہوش کہاں تک پہنچی ہیں تیاریاں اور کیا کر رہی ہیں؟ جی آلموسٹ ہماری جو تیاریاں ہیں وہ ہاف ڈن ہو چکی ہیں اور ہاف مزید ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یوز کر رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل، جو کہ رمضان میں دے رہا ہے 250 روپے کی بچت، یعنی کہ عید سے پہلے آپ کو عیدی دے رہا ہے. تو ہماری جو ریسیپی ہے آلموسٹ ہاف ہو چکی ہے. یہ میں نے بریڈ کے اوپر چکن کی میرینیشن ساری لگا دی ہے. اس کو میں انڈے کے ساتھ کوٹ کروں گی اور کوٹ کرنے کے بعد ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہم نے پین میں ڈالا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے ہم فرائی. اور اس کے اندر جو میں نے چکن یوز کیا ہے وہ میں نے سبروسو کا چکن یوز کیا ہے، بون لیس، اور ساتھ میں میں نے یوز کی ہیں ویجیٹیبل. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں جو مسالہ جات ہیں وہ بہت مائلڈ اور لائٹ رکھے ہیں تاکہ افطار میں بہت ہیوی فیلنگ نہ آئے. اور ویسے بھی جب ہم چیز ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر فرائی کرتے ہیں تو ویسے ہی کھانا بہت لائٹ ہو جاتا ہے. اور اس کو ٹھیک ہے. اور یہی اچھی بات ہے ڈالڈا کی بھی، مہوش کی ڈالڈا کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور کوئی بھی چیزیں فرائیڈ ہوں ڈالڈا میں تو وہ آپ کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہیوی کھانا آپ نے کھا لیا. حافظ صاحب اب وقت کی کمی کا سامنا ہے تو ہماری اوقات تو نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر کنکلوژن کر سکیں یا اس کو وائنڈ اپ کر سکیں، لیکن اب ٹرانسمیشن کا اختتام بھی نزدیک آتا جا رہا ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جب نزدیک آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ غم نہ کرو، سب سے پہلے جو میرے سے ملاقات ہوگی وہ تمہاری ہوگی. وہ واقعہ کیا تھا ذرا مختصر بتا دیجیے. بالکل. اس واقعے سے پہلے میں صرف ایک 30 سیکنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے علم کا بتانا چاہتا ہوں. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرمایا اور آپ نے کہا، ایک سوال پوچھا صحابہ سے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ جو بچوں کی تربیت اچھی کرے، کسی نے کہا جو حافظہ ہو، کسی نے کہا جو عالمہ ہو. اس طرح ہر ایک کا اپنا موقف تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. آپ بالکل پیچھے سے گئے اور چونکہ ساتھ ہی حجرہ تھا تو حضرت فاطمہ سے یہ سوال پوچھا کہ سرکار نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بہترین عورت کون ہے. اب دیکھیں سرکار کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور وہ کس کے پاس جا رہے ہیں یہ سوال لے کر؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ رہتی کائنات تک ایک مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو
اور جس نے نہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ آپ واپس آ گئے اور مسجد میں پیچھے جب بیٹھ گئے تو گفتگو جاری تھی، تو آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سرکار میں بتاؤں؟ تو آپ نے کہا علی بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو اور جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ سوال کا جواب تو دیا علی نے، تو فاطمہ تو یہ بات جب ہم کر رہے تھے کہ ان کے علم کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائی ہیں تو سرکار کافی بیمار تھے اس وقت، تو آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ پہلے آپ روئیں اور تھوڑی دیر بعد مسکرائیں۔ تو جب جانے لگی تو انہوں نے پوچھا کہ فاطمہ تمہاری اپنے والد صاحب سے کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد صاحب کا راز ہے میرے ساتھ۔ چند دن کے بعد کہیں پہ روایت میں لکھا گیا کہ 7 سے 8 دن کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ظاہری وصال ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب وصال کے بعد حضرت عائشہ نے پھر سے پوچھا کہ اب تم بتا سکتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے کان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں ان کو سناتا تھا، اس بار انہوں نے 2 سنائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو تم اپنے آپ اللہ کے حوالے کرنا۔ صلی اللہ مجھے رونا آ گیا کہ اب بچھڑنے کا وقت ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، اور 6 مہینے کے بعد آپ کا سیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جو نکاح تھا اس کی رضا تو اللہ تعالیٰ کی شامل تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی تھی، تو سوال تو نہیں بنتا کہ کیوں انہوں نے خواہش کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ پڑھایا جائے، لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات تھیں اور وہ کیا منظر کشی تھے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی، لیکن یہ فیصلہ آسمانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ کہا گیا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے میری بیٹے کے لیے علی کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو خود گھر سے بلایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، صحیح بخاری کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر ایک پورا چیپٹر باندھا ہے، پورا باب باندھا ہے۔ اس باب کے نیچے جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ یہ لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کردار سازی اور آپ کے مختلف پہلوؤں کو جس جامعیت تک پہنچایا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کی جو تربیت کی ہیں وہ قرآن کے ساتھ کی ہیں۔ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق، عبادت کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا۔ آج ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا تعلق مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات پہ کنکلوژن دے دیجئے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز بہت بڑا سماجی مسئلہ بن چکا ہے، تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تحفہ ان کو کچھ چیزیں عطا کی تھی، وہ کیا تھی اور آج ہم کیسے اس سے اصلاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم اس بات کو ڈسکس کریں تو جب مولا کائنات خواستگاری کے لیے تشریف لے کر آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو جب انہوں نے ہاں کرنا تھا تو اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ اس سے پہلے رسالت مآب کو پتہ تھا، جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی عقد ہونا یہ، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک اسوہ کریٹ کرنے کے لیے کہا کہ علی بے شک یہ رشتہ ہے لیکن میں جناب فاطمہ سے پوچھوں گا، یعنی کہ آپ کو اور مجھے ایک لیسن دے دیا کہ بیٹی کو اگر تم رشتہ آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بس کر دو۔ تو پھر جناب سیدہ کے پاس جا کے انہوں نے سوال کیا اور بتایا کہ فاطمہ آپ کے لیے مولا علی کا رشتہ ہے۔ میں بہت مختصر اس کو کر رہی ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو مولا کائنات کا جب رشتہ سنا تو جناب سیدہ نے، اب دیکھیں بی بی تھیں، جانتی تھیں، مولا کو بھی جانتی تھیں، مگر وہاں پہ بی بی نے پھر ایک اہتمام حجت کی اور ہم سب کے لیے پھر ایک اور مطلب ایک دلیل پیش کی۔ بی بی نے کہا بابا جان علی ہی کیوں، جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ مولا کائنات کیوں، اتنی ساری خصوصیات تھیں اور رسول اللہ کے پاس ہزاروں وجہیں تھیں کہنے کے لیے جناب فاطمہ کے پاس کہ میں کیوں علی کو پسند کر رہا ہوں، لیکن رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ وہ شجاع ہے، وہ عالم ہے، وہ بہت متقی ہے، وہ یہ ہے، مطلب بہت پرہیزگار ہے اور بہت ڈیشنگ ہے، بہت سمارٹ ہے، مطلب یہ سب چیزیں جو ہم آج کل ڈھونڈ رہے ہیں یا سب کچھ نہیں۔ مولا کائنات کی طرف سے رسالت مآب نے ایک جملہ کہا کہ فاطمہ میں کائنات کے متقی ترین شخص سے تمہارا رشتہ کر رہا ہوں، یعنی کہ انہوں نے ہمیں ایک پیرامیٹر دے دیا کہ جب تم تقویٰ دیکھو گے تو باقی چیزیں اس کے تصدق میں اللہ تمہیں دے دے گا۔ اور پھر جہاں تک جہیز کی بات ہے تو مولا کائنات سے رسالت مآب نے سوال کیا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا میرے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔
تو آپ بتائیے کیا کرنا ہے. کہا ان میں سے کوئی ایک چیز بیچنی ہے نا تاکہ تم اپنی شادی کے انتظامات کر سکو. اور کس طرح انتظامات ہوئے؟ کہا گھوڑا شاہ سوار کی شان ہوتی ہے، اس لیے گھوڑا تمہارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد تلوار جو ہے وہ جنگجو کے لیے ضروری ہے، تلوار تمہارے لیے ذوالفقار ہے تو وہ تمہارے لیے ضروری ہے. ہاں زرہ بیچ دو. اب وہ زرہ بکی اور وہ زرہ کو خریدا بھی کمال، مطلب وہ ایک منظر علیحدہ ہی ہے. تو جب بکی تو اس میں سے آدھے رسالت مآب نے مولائے کائنات کو واپس کیے کہ اس سے تم ولیمے کا اہتمام کرنا، اور آدھے اپنے پاس رکھے کہ اس سے میں ضروریات زندگی کا اہتمام کروں گا. یعنی کہ جس کو جہیز کو ایک باپ کے سر پہ آپ حاوی کر دیتے اور پھر کہتے کہ ہم رسول کی زندگی پر اسوہ کامل پر عمل پیرا ہیں. نبی پاک نے وہ چیزیں لے کر جو ضروریات زندگی تھی اس میں بھی کیا دیا؟ ایک جائے نماز، ایک چٹائی، ایک چکی، اور ایک جو ہے وہ مٹی کا پانی کا کوزہ، ایک سراہی، اور ایک لباس. لباس بھی اس قدر سادہ کہ اس کے اوپر ہماری طرح لاکھوں خرچ نہیں ہو رہے تھے. ایک سادہ سا لباس دیا، اور جس کو بھی جناب سیدہ نے اگلے دن تصدق کر دیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ وہ لباس کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک یتیم بچی کی شادی تھی، میں نے اس کو دے دیا، ایک سائلہ کو دے دیا. تو یہ باتیں کرنے میں تو بہت اچھی ہیں، مطلب 2 گھنٹے آپ مجھے کہیں میں بہت مزے سے اس پہ تقریر جھاڑ سکتی ہوں. لیکن اگر آپ مجھے کہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کروں، ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم صرف عاشقان رسول، عاشقان جناب زہرا لبوں کی حد تک ہیں. بالکل ایسے جس طرح کا لائف سٹائل انہوں نے گزارا ہے ہم ایک دن نہیں گزار سکتے اس طرح. بالکل ایسے ہے. تو بہرحال سبق اور ان سے ہم لیسن تو تبھی لے سکتے جب ہم ان سے توسل کریں. کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھیں، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ ماں بے مثال، بیٹی بے مثال، بیوی بے مثال، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کردار سے ضرور سیکھیں. اور ابھی ٹرانسمیشن کیا، رمضان کا مہینہ کیا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا.